बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन वालाहुम क़ाला अल्लाहु तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व वस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याक़ूब या बनिय्या इन्नल्लाहा अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। भाई दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों और प्यारों और मेरी माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको ईमान के बारे में बता रहा हूँ और वो बात चल रही है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज़्यादा फ़िक्र जो होती है वो ईमान और ईमानियात की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उनके वसाया, उनकी वसीयतें, उनकी फ़िक्र को आपने सुना। ईमान वो दौलत है जिस पर हमारी दोनों जहान की कामयाबी है। आज ईमान की हकीकत मालूम नहीं, आज ईमान की वैल्यू मालूम नहीं, आज ईमान का इम्पोर्टेंट मालूम नहीं। अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं कुरान पाक के अंदर, यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाह व यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। आज लोग मुसलमान होने पर और मुसलमानों को हकीर समझते हैं। ये नई चीज़ नहीं है, अगले अंबिया के साथ, उनकी उम्मतों के साथ भी ये चीज़ हो गई। अराज़िलूना बादी अर्राई, उन नबियों को उनके जो बड़े बड़े सरदार उस ज़माने के थे वो यही कहते कि तुम्हारे मानने वाले कौन है? गरीब हैं, नादार हैं, फ़कीर हैं, कमज़ोर हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं। अराज़िलुना बादी अर्राई। तमाम अंबिया के साथ ऐसा हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये चीज़ फरमाई, बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गुर्बत के अंदर में शुरू हुआ। यानी ऐसे लोगों से शुरू हुआ कि उन लोगों के लिए एक चीज अजीब थी, ये कौन है, ये क्या है, ये क्या करते हैं, उनके लिए ताज्जुब की चीज थी। इनको हकीर समझा जाता था, किस्म किस्म के लेबल उनके ऊपर लगाए जाते थे, उनकी कोई आप भगत नहीं होती थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1400 साल पहले बता दिया, बदल इस्लाम गरीबा कमा बदल फतूबा लिल गुरबा, कि इस्लाम की बिगिनिंग जो स्थिति थी, इस्लाम की जो बिगिनिंग स्टेज था, इस्लाम की जो बिगिनिंग कंडीशन थी, वही कंडीशन आखिरी ज़माने में आने वाली है। फतूबा लिल गुरबा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोग जिनको लोग हकीर समझते हैं, जो स्ट्रेंज जैसे लगते हैं, जो अजनबी जैसे लगते हैं, ये कौन है, ये क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए मुबारकबादी हो। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस को बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ किसका ईमान कमाल वाला है। हमारे ईमान की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फजीलत बयान फरमाई। इस दौर में, इस जमाने में मोमिन होना, मुसलमान होना, ये सबसे बड़ा मुजाहिदा है। मुसलमान वाला नाम होना सबसे बड़ा मुजाहिदा है। इस्लाम वाली हैयत बनाना, इस्लाम वाला लिबास बनाना, इस्लाम वाला चेहरा बनाना, ये सबसे बड़ा मुजाहिदा है और ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत बयान फरमाई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से पूछा, बोलो किसका ईमान कमाल वाला है, अफजल है। Which ईमान got a high virtue, बड़ी फजीलत। तो साहबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मलाइका अलैहिस्सलाम, एंजल्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नहीं, वो तो वहीं पर है, नूरानी मखलूक है, जन्नत को देखते हैं, जहन्नम को देखते हैं, अल्लाह को देखते हैं, वो सारी नूरानियत को देखते हैं। तो फिर साहबा ने फरमाया अंबिया का, कहा कि नहीं, अंबियाओं के ऊपर तो वही का नुज़ूल होता है। तो फिर फरमाया कि सहाबा का, जो उनके कंपेनियन है, कहा कि नहीं, उनमें नबी मौजूद है, नबी के मौजिज़ात वो देखते हैं,
نبی کے کمالات وہ دیکھتے ہیں، نبی کی باتوں سے وہ لوگ مستفید ہوتے ہیں. نبی کا زمانہ پا لینا ایک بڑا کمال ہے، بڑی سعادت ہے. اس لیے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا پاک کی قسم ساری دنیا بھر کے اولیاء، کتب، غوث اور ابدال جمع ہو جائے، پوری دنیا کے، پھر بھی وہ تمام مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا صحابی، جنہوں نے اپنی لائف ٹائم میں، اپنی زندگی میں، اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا ایمان کی حالت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر محبت ان کے چہرے کے اوپر پڑی، اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو صحابی ہو گئے. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بہت خدمت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ماں کی، کوئی معمولی درجہ ان کو نہیں ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عمر تمہاری ملاقات ہمارے کاشف سے ہوگی. اپنے کملی مبارک تھی، چادر مبارک تھی، وہ دی، یہ ان کو دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدیہ، اور اس کے 5 عمر کے لیے دعا کرانا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین عمر ابن خطاب کو وصیت فرما رہے ہیں کہ ان سے آپ ملنا، تمہاری ملاقات ہوگی، اور اسے دعا کروانا، پوری امت کے لیے دعا کروانا، تو اس کا مقام کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول وصیت فرمائے دعا کروانے کے لیے، اور عمر کو حکم فرمائے کہ ان کو ملنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا. یمن کے رہنے والے تھے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نہیں آ سکی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ تشریف لاتے تھے، مینا، عرفات، مزدلفہ، اور لوگوں کو مل کر لوگوں کے حالات کے اوپر آپ چرچا کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، گورنروں کو بلاتے تھے، والیوں کو بلاتے تھے، ان کے ماتحتوں کو بلاتے تھے، شکایتوں کو سنتے تھے اور ان کی شکایتوں کو دور کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے تھے. ایک سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجیوں سے پوچھا تمہارے اندر میں یمن کا قافلہ ہے، یمن والے کھڑے ہوں، باقی کے بیٹھ جائے. تو یمن والے جتنے بھی تھے وہ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی بڑی تعریف فرمائی ہے، الایمان یمانیہ والحکمت یمانیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی تعریف فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حکمت کی تعریف فرمائی کہ الایمان ایمان یمانیہ، ایمان تو یمن والوں کا ایمان ہے. کیسا ایمان ہوگا؟ روایتوں کے اندر میں آیا، تاریخ کے اندر میں آیا کہ جب اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یمن میں ایک کذاب نکلا تھا، دجال نکلا تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے صنع یمن کی طرف حملہ کیا اور چھان بین کرنا شروع کر دی کہ یہاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے کون ہیں. زوید بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یمنی صحابی ہیں، یمن کے تھے، ان کو یہ لوگ پکڑ کر لے گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے. جب ان کو پکڑ کر لے گئے تو اسود عنسی نے کہا میرے پر ایمان لے آؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا کہ تو دجال ہے، تو کذاب ہے، تیرے پر میں کیسے ایمان لاؤں؟ تیری تو میں تردید کرتا ہوں، تیری میں تکذیب کرتا ہوں. میرے رسول پر جو میرا ایمان ہے، میرے رب کے اوپر جو میرا ایمان ہے، وہ میرے دل میں راسخ ہو چکا ہے، اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اسود عنسی نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے ایسی سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کہ لوگ عبرت پکڑیں گے. اس نے کہا میں جان دینے کو تیار ہوں، زیادہ سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو، جان لے سکتے ہو، یہی تو باطل کا آخری ہتھیار ہے. فرعون نے بھی تو یہی کہا تھا جادوگروں کو، تو میں قتل کر دوں گا، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹ کر
पाम ट्री पर, खजूरी के दरख्त के ऊपर लटका दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसकी परवाह नहीं है, मरने को तैयार है। हज़रत आसिया का वाकया सुना, जान दे दी, ईमान नहीं छोड़ा। फिरौन के जादूगरों ने जान दे दी, ईमान नहीं छोड़ा। ईमान जब रासिक हो जाता है, when ईमान got firm inside the heart, he can give his life, but he don't surrender, he don't leave ईमान। आग जलाई गई, सख्त आग जलाई गई, खतरनाक आग जलाई गई। ज़वीब बिन खलीब रदी अल्लाह तआला अन्हु को लाए गए, आखिरी मोहलत दी, आखिरी चांस दिया कि ज़वीब, दिस इज द लास्ट एंड फाइनल चांस फॉर यू, मेक अप योर माइंड व्हाट यू वांट, यू वांट लाइफ और यू वांट टू डाई। ए ज़वीब, ये आखिरी चांस है तुम्हारे लिए, सोचो क्या करना है, जिंदा रहना है या मरना है। जिंदा रहना, ईमान छोड़ दो, और ईमान नहीं छोड़ना है तो ये आग तैयार है। हज़रत ज़वीब ने फरमाया, अगर आज इस आग से मैं बच गया तो जहन्नम की आग इससे 70 टाइम हार्डर है, उससे बचने वाला नहीं। अगर आज इस आग में कूद पड़ा, मैं मर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शहीद, और जहन्नम की आग से मेरी हिफाजत हो जाएगी। कुरान में ये वाक़यात आते हैं, कुरान में ये किस्से आते हैं, हदीसों में ये वाक़यात आते हैं। इन चीज़ों के ज़रिए से हमारे ईमानों को मजबूत कराया जा रहा है, एनकरेज किया जा रहा है कि कैसे कैसे हालात आए हैं ईमान वालों पर। जिस दरख्त के ऊपर फल होगा वहीं तो लोग पत्थर मानेंगे। बबूल का दरख्त जिसके ऊपर कांटे होते हैं उस पर कोई पत्थर नहीं मारता। मुसलमानों पर सारी दुनिया क्यों भरी है? मुसलमानों पर सारी दुनिया क्यों टूटी है? मुसलमानों के ऊपर सारे लोग हजमात क्यों कर रहे हैं? मुसलमानों के पीछे सारी दुनिया क्यों पड़ी है? कोई चीज तो है। फल वाले दरख्त पर ही लोग पत्थर मारते हैं, जिस दरख्त पर कुछ नहीं, उसको कोई पूछता नहीं। मुसलमान के पास ईमान है, इस्लाम है, दीन है, अल्लाह अल्लाह रसूल के अहकाम है, अल्लाह के नबी की सुन्नतें हैं, तो शैतान उनके पीछे लगता है, शैतान के आदमी उनके पीछे लगता है। इंसान जो बदकिस्म के होते हैं वो इन लोगों के पीछे लगते हैं। और अल्लाह ताला ने उनका क्या क्या अजर रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, लोगों याद रखो एक ज़माना ऐसा आएगा कि इस्लाम पर चलना, इस्लाम के अहकाम पर चलना, इस्लाम पर अमल करना ऐसा होगा जैसे जलता हुआ अंगारा अपने हाथ में रखने के बराबर होगा। Burning charcoal to hold inside our hand. The time has to come for the believer. आज इस दौर से हम गुजर रहे हैं, ज़माने से हम गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये हालत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त उनके अमल का दर्जा, उनके कुर्बानी का दर्जा, उनके मुजाहिदे का दर्जा और दीन पर चलने का उनका दर्जा उस मकाम के ऊपर पहुंच जाएगा। एक को 70 के बराबर अजर और सवाब मिलेगा। This one man is getting reward in ajr and sawab and hasanat and neki equivalent to 70 people. कि 70 लोग जो दीन का काम कर रहे हैं, दीन पर चल रहे हैं, अहकाम पर चल रहे हैं, उस एक को दीन पर चलने के बराबर अजर और सवाब मिलेगा। ये कोई मामूली चीज है? 1 to 70। साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, असबीन रजुलम मिनहुम, ये जो 70 का इक्विवेलेंट आप बता रहे हैं, तो ये 70 कौन? उनके 70? जैसे आज का दौर है, आज का जमाना है 21st सेंचुरी का, तो ये 70 लोगों का इक्विवेलेंट मिल रहा है, उसके बराबर रिवॉर्ड मिल रहा है। तो द पीपल ऑफ टुडेज टाइम 21st सेंचुरी, असबीन रजुलम मिनहुम, the 70 of their people, 70 of that time, सुबहानअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या हमारी खुश नसीबी है? डरने की क्या जरूरत है? घबराने की क्या जरूरत है? हमें फख्र होना चाहिए, नाज होना चाहिए, खुशी होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, मुसलमानों के घरों में पैदा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही तो कहा अपनी हाल को, इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन,
تم خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں چن لیا. You are the choicest people. You are the chosen people. دنیا میں بھی, قبر میں بھی, آخرت میں بھی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ السبین رجلا منہم, یہ 70 جو ایکویلنٹ مل رہا ہے وہ ان کے آدمی ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ بل 70 رجلا منکم. منکم کا کیا معنی؟ ارے ان کے 70 نہیں, تمہارے 70 کے برابر اس ایک کو اجر ملے گا. The equivalent of the 70 people's amal is amongst your people. وہ 70 کا جو equivalent ہے وہ تمہارے لوگوں کا. اللہ تعالیٰ نے اتنا اجر رکھا ہے, وہاں جائیں گے, آنکھیں کھولیں گی تب پتا چلے گا. آج کا وہی دور ہے کہ دین پہ چلنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کمال والا ایمان کس کا ہے؟ جب صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ فرشتوں کا, تو کہا کہ نہیں, وہ تو نورانی مخلوق ہے, انہوں نے جنت بھی دیکھا, جہنم بھی دیکھا. تو فرمایا کہ انبیاءوں کا, کہا کہ نہیں, ان پر تو اللہ کی وحی کا نزول ہوتا ہے, فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, جنت جہنم ان کے لیے آشکارا ہے. تو فرمایا کہ اصحاب کا, صحابہ کا, کہا کہ نہیں, ان میں نبی موجود ہے اور نبی کو دیکھتے ہیں, نبی کے معجزات کو دیکھتے ہیں, نبی سے سوال کرتے ہیں, اپنے مسائلوں کا حل کرواتے ہیں. نبی ان کے لیے ڈھال بنتا ہے, نبی ان کے لیے واسطہ بنتا ہے, نبی ان کے لیے وسیلہ بنتا ہے, نبی ان کے لیے میڈیم بنتا ہے, اور نبی کے مجلس میں آ کر ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے بعد میری ایک امت آئے گی, دین پر چلنا ایسا ہوگا کہ جلتا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہوگا. ہر جگہ مارے جائیں گے, پیٹے جائیں گے, کاٹے جائیں گے, ان کے مالوں کو جلایا جائے گا, ان کے گھروں کو جلایا جائے گا, ان کے بزنس کو ٹور پور کر کے فنا کیا جائے گا, ان کو ہر چیز سے محروم کیا جائے گا. They have been deprived from all kind of the privilege. ان کی زندگی دوبر ہو جائے گی, جینا مشکل ہو جائے گا, ہر گھڑی جان کا خطرہ, لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے. ایمان جب راسخ ہو جاتا ہے تو جان دے دیتا ہے. دیکھو کتنے واقعات اس دور میں ہوئے, جان دے دی, ایمان نہیں چھوڑا, جان دے دی, غیر کے سامنے نہیں جھکے, اور اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے. زوید بن کلیب کی میں بات بتا رہا تھا کہ زوید بن کلیب کو جب اسود انسی نے اور اس کے آدمی نے کہا میک اپ یور مائنڈ, تمہیں جینا ہے یا مرنا ہے, اگر جینا ہے ایمان چھوڑ دو, اور ایمان نہیں چھوڑنا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. زوید بن کلیب نے کہا رے ملعون, زندگی اور موت کیا ہے, مرنا تو ہے ہی ایک دن, اگر میں زندہ بھی رہا, بچ بھی گیا تو کب تک کے لیے؟ ایک دن تو مرنا ہے, ایک دن تو میرے رب کے پاس جانا ہے, میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر آج اس آگ سے میں بچ گیا تو اس سے بھی بڑھ کر آگ ہے جو 70 ٹائم مور دین دس فائر. اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ان کو. اسود انسی نے کیا کیا؟ زوید بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر اس بہتی ہوئی آگ میں پھینک دیا. آگ جلتی رہی, جلتی رہی, جلتی رہی, نہ معلوم کتنی سخت آگ ہوگی. جب آگ بجھ گئی, زوید بن کلیب اس آگ میں ان انگاروں پر اس طرح چل رہے ہیں جیسے گلشن کے اندر, باغ کے اندر, اور ایئر کن آفیسر کے اندر, ایئر کن بنگلے کے اندر, اور باغ کے اندر میں, ٹھنڈک کے اندر میں ٹہل رہا. خدا پاک کی قسم کچھ نہیں ہوا, ایک بال ان کا نہیں جلا, کپڑا نہیں جلا, اور بدن کے کسی حصے کو بھی آگ اثر نہیں کر سکی. جو معاملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کی آگ میں ہوا تھا,
اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم فرما دیا قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم. آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے جو ترکیہ اور عراق کے بارڈر پر ہے. اس جگہ کا نام ہے عرفہ. ایسی جگہوں پر جاؤ ایمان مضبوط ہوتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تھی. عرفہ ایک جگہ وہ بھی ہے جہاں ایوب علیہ السلام والا چشمہ آج بھی ہے کہ جہاں سے پانی نکلا تھا. ارکض برجلک، اے ایوب اپنے پاؤں کو زمین پر مارو. ایوب علیہ السلام نے پاؤں کو زمین کے اوپر مارا تو پانی کا چشمہ نکل گیا من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے. یہ دو چشمے نکلے، ایک ایوب علیہ السلام کے لیے، ایک اسماعیل علیہ السلام کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اور مہاجرہ والا تو زمزم ہے. یہ دوسرا ہے جو حضرت ایوب کے لیے اللہ نے کھولا اور اس پانی سے فرشتوں نے ان کو نہلایا. ساری بیماری چلی گئی اور بالکل سمارٹ ہو گئے. یہاں تک کہ ان کی بیوی جب لوٹی شہر سے یا بستی سے تو وہ نہیں پہچان سکی. جب اللہ کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے تو آخر میں اللہ تعالیٰ اس کی نجات کے اسباب بنا دیتے ہیں. دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار بن گئی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ٹہلتے ہیں جیسے باغ میں ٹہلتے ہیں. اور کتنے لوگ ایمان لے آئے. وہی معاملہ زبیب بن کلیب کے ساتھ ہوا، حالانکہ نبی نہیں. ائمہ کرام فرماتے ہیں نبی ہونا ایک الگ چیز ہے اور مقام نبوت پر ہونا ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی نبی تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام کے اوپر پہنچا دیتے ہیں کہ مقام نبوت کے اوپر آ جاتا ہے. وہ نبی نہیں لیکن مقام نبوت پر ہے. جیسے حضرت عمر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو عمر ہوتا، لکان عمر. لیکن نبوت ختم ہو گئی. انما انا خاتم النبیین فلا نبی بعدی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یقیناً آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع بن کر آئیں گے، اسی احکام کو نافذ فرمائیں گے، حضرت مہدی کے ساتھ جہاد کریں گے اور پورے عالم میں 40 سال تک اسلامی حکومت رہے گی. مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دنیا کے ہر کونے کے اندر میں سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اور کچھ نہیں ہوگا. خیر کا زمانہ ہوگا، برکت کا زمانہ ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگا، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. بچے سانپ کے ساتھ کھیلیں گے، بچے شیر کے ساتھ کھیلیں گے، وائلڈ اینیمل کے ساتھ کھیلیں گے، جنگل کے وحشی جانوروں کے ساتھ کھیلیں گے اور وہ ان پر حملہ نہیں کریں گے. زمین سے ساری برکتیں نکل آئے گی، آسمان ساری برکتیں برسا دے گا اور 3 دن تک حضرت مہدی کی طرف سے اعلان ہوگا پوری دنیا کے لیے. کعبۃ اللہ کے نیچے خزانہ ہے، اتنا بڑا خزانہ، اتنا بڑا خزانہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں وہ خزانہ کتنا ہے. سونا چاندی سے بھرا ہوا ہے. حضرت مہدی اس کو نکالیں گے اور اعلان کریں گے کہ آؤ جس کو جتنا چاہے اتنا لے لو. 3 دن کے بعد ایک آدمی آئے گا اور کہے گا کہ جب 3 دن سے اعلان ہو رہا ہے تو میں آیا، ورنہ میں نہیں آتا. حضرت مہدی فرمائیں گے جتنا چاہے اتنا لے لو. دیں گے نہیں 1000 2000 3000 یا 10 تولہ سونا یا چاندی، نہیں. حضرت مہدی فرمائیں گے جتنا چاہے لے لو. ڈھک پڑا ہے سونے کا اور چاندی کا. لوگوں کے دلوں میں اتنا سنتوش آ جائے گا، اتنی قناعت آ جائے گی، سیٹسفیکشن آ جائے گا، کنٹینمنٹ آف دا ہارٹ ہو جائے گا، دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی، دنیا سے بے پرواہی ہو جائے گی حضرت عیسیٰ اور مہدی کے برکت کی وجہ سے، ان کے وجود کی وجہ سے. وہ لے گا اپنے ہاتھوں کے اندر میں، اپنے دامن تک لائے گا اور واپس پھینک دے گا. حضرت مہدی پوچھیں گے کیا ہوا؟ کہا کہ یا نبی اللہ دل نہیں چاہتا، میرے دل کے اندر میں قناعت ہے، سنتوش ہے، بس مجھے نہیں چاہیے. اور سونا پھینک کر چلا جائے گا اور نہ معلوم کتنا سونا اس نے لیا ہوگا اپنے کھوبے کے اندر میں، اپنے ہاتھ کے اندر میں پھینک دے گا.
اتنی برکتیں ہو جائیں گی. لیکن آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع بن کر, نئی شریعت لے کر نہیں, نیا دین لے کر نہیں. دجال کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے. باب لد جو جیروسلم کے قریبوں میں ایک جگہ ہے, وہاں پر دجالیوں کو قتل کریں گے. اور جتنے یہود ہوں گے اس کے ساتھ, کچھ ایسے بھی ہوں گے یا زیادہ تر ایسے ہوں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے. اور جو بچ جائیں گے دجال کے ساتھ, سب کا خاتمہ ہو جائے گا, سب کو قتل کر دیں گے. اب دنیا کے اندر میں کوئی غیر مسلم نہیں ہوگا, کوئی غیر مومن نہیں ہوگا, سب کے سب مسلمان ہوں گے. اور زمین کے اندر میں فراوانی آ جائے گی, برکتیں آ جائے گی, سارا پولوشن ختم ہو جائے گا, ساری نحوست ختم ہو جائے گی. حضرت زوید بن کلیب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا آگ کے اندر میں گھوم رہے, اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر جو کمزور ایمان والے تھے ان کا ایمان مضبوط ہو گیا, اور جو ابھی تک ایمان کے دائرے میں داخل نہیں ہوئے تھے وہ بھی مومن ہو گئے. اللہ کی طرف سے انعام ہوا, اکرام ہوا. حضرت زوید بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ تشریف لائے. صحابہ کا ہجوم ہو گیا ملنے کے لیے, اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ وہ صحابی ہے جن کو آگ میں ڈالے گئے, اور کچھ نہیں ہوا, ایک بال نہیں جلا, کپڑا نہیں جلا, چمڑی کو اثر نہیں ہوا. زوید بن کلیب کو لائے گئے, کارگزاری سنی گئی, انہوں نے پورا کارگزارا سنایا, لوگوں کی ہچکیاں بن گئی اللہ کے شوق میں, ذوق میں, محبت میں, اور ایمان کی ترقی میں, اور ایمان کے مقام میں. اور عمر جوش کی مارے کھڑے ہوئے, اور عمر نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں, آپ کے ہوتے ہوئے, آپ کی موجودگی کے اندر میں آپ کے ایک صحابی کو اس مقام کے اوپر پہنچا دیا جس مقام کے اوپر اللہ نے بابا ابراہیم خلیل اللہ کو نمرود کی آگ میں مقام دیا تھا. اللہ کا جو معاملہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا وہ یمن میں زوید بن کلیب کے ساتھ ہوا. اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ اس دور میں, اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر قائم رہنے والوں کو کیسے نوازتے ہیں, کیسے ان کو بناتے ہیں, کیسے ان کی حفاظت کرتے ہیں, کیسے سلامت کرتے ہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, تمہارے پاس ایمان ہے اور تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائے, دنیا بھر کی طاقتیں جمع ہو جائے, تمہارا کچھ نہیں کر سکتے. آج ہماری ضرورت یہی ہے کہ ہم ایمان اور ایمان کے تقاضے کی طرف لوٹیں, تقوی اور تقوی کے تقاضے کی طرف ہم لوٹیں. اگر اس کو مضبوطی سے ہم نے پکڑ لیا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ حضرت اویس کرنی حضور کے زمانے میں, اور ماں کی اتنی خدمت کی جس کا کوئی اندازہ نہیں. اور یہ مقام بھی جو ملا ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے, ماں کی دعا کی وجہ سے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کو حکم فرما رہے ہیں کہ تمہیں ملنا ہے, میرا سلام کہنا ہے, اور عمر کے لیے دعا کروانی ہے, اور چادر مبارک دی تھی وہ اویس کو بھیج دینا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یمن کے لوگ کون ہیں, صرف یمن کے لوگ کھڑے ہو جائیں. یمن کے لوگ کھڑے ہوئے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یمن والوں تمہارے اندر میں قبیلے کرن والے کون ہے. ایک قبیلہ ہے کرن, اس لیے آپ کو کہتے تھے اویس قرنی, کرن والے. یہ یمن کا ایک قبیلہ. یمن کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب بیٹھ گئے, صرف کرن والے کھڑے رہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہارے اندر میں اویس نام کا آدمی کون ہے. تو لوگ حیران رہ گئے کہ یا اللہ یہ آدمی اویس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, وہ بھی امیر المومنین, ہیڈ آف اسٹیٹ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے, ظاہر نہیں کرتے تھے, فقیرانہ زندگی گزارتے تھے. اللہ والے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے.
تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین آپ کو کیا ہوگا، اتنے بڑے آدمی ہو کر ایسے آدمی کے بارے میں پوچھتے ہو جس کے ہمارے یہاں کوئی آو بھگت نہیں، جس کو کوئی جانتا نہیں، جنگل بیابانوں میں گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہاری نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے رسول کی نظر میں بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے تھے یمن کی طرف منہ کر کے میری محبت کی خوشبو مجھے اس طرف سے آ رہی ہے۔ اب چونکہ اس ڈائریکشن میں ہندوستان بھی آ جاتا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے ہندوستان بھی لیا ہے، کیونکہ جس شہر کے اندر میں مدینہ منورہ پڑتا ہے، مدینہ منورہ سے یمن پڑتا ہے، اسی ڈائریکشن میں ہندوستان بھی آتا ہے، تو بعض لوگ ہندوستان بھی لیتے ہیں کہ بھئی یہاں سے محبت کی خوشبو آتی ہے، وہاں کے لوگ مجھ سے بہت پیار کریں گے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں میں، پاکستان کے مسلمانوں میں، بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں، چائنا، سری لنکا، یہاں کے مسلمانوں میں اللہ کے رسول کی جو محبت دی ہے اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جہاں کہیں بھی اسلام اور مسلمان کے خلاف کچھ ہوگا سب سے پہلے یہی کھڑے ہوں گے، یہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی محبت ہمارے دلوں میں اور بڑھا دے، اپنی محبت اور بڑھا دے، آخرت کا ذوق اور شوق ہمارے اندر میں اور پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت دونوں بنا دے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ٹھیک ہے یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، تم اس کے بارے میں کیا مانتی ہو اور تمہارا کیا رویہ ہے، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن یہ تو بتاؤ وہ کہاں ہوں گے؟ وہ آئے ہیں حج میں؟ کہا کہ آئے ہیں، عرفات مزدلفہ مینا کی طرف ہوں گے، یہ بکریاں اونٹ چراتے ہیں۔ بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو اپنے ساتھ لے کر گئے، کہ علی چلو میرے ساتھ، اللہ کے رسول کے وصیت کو پوری کرنا ہے۔ اب جب اس میدان میں آئے تو وہاں ایک آدمی کو دیکھا، بکریاں چر رہی ہے، اونٹ چر رہے ہیں، جانور چر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو ان سے ملاقات کی اور پہچان لیا، بس پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ان کو پیش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہدیہ ان کو پیش کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا کی فرمائش تھی وہ پیش کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کے لیے دعا کرو۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ یہ درجہ جو ملا حضرت اویس کرنی کو ان کی ماں کی دعا کی دولت سے، اس درجے اس مقام کے اوپر پہنچے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جو شروعات کی، اور تمام نبی کے جو ماننے والے تھے، تمام نبی کے جو اصحاب تھے، اکثریت 99.99 بیچارے غریب لوگ تھے، نادار تھے، کمزور لوگ تھے، جن کی بنیادوں پہ کچھ نہیں ہو جاتا تھا۔ سٹرینج بدل اسلام و غریبہ فسیعود و غریبہ کما بدل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1400 سال پہلے، بدل اسلام و غریبہ، اسلام was a strange at the beginning stage، اور یہ strange stage کے اوپر دوبارہ پھر آ جائے گا، فطوبى للغرباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے کانگریچولیشن ہے جو آج غربا بنے ہوئے ہیں، اسٹرینج بنے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا پاک کی قسم میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے امت کی اس گروپ کو میرے ساتھ جنت میں داخل نہ کروا لو۔ انتظار فرمائیں گے کہ میرا وہ گروپ کہاں ہے، میرا امت کا وہ حصہ کہاں ہے جو اندر پروسیکیوشن ہوتا تھا، اندر ٹورچر ہوتا تھا، اندر ہیوملیشن ہوتا تھا، مارا جاتا تھا، کوٹا جاتا تھا، لوٹا جاتا تھا، ان کے دکانوں کو، ان کے مکانوں کو جلا دیا جاتا تھا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا، اسلام پر انہوں نے فخر کیا۔ جب تک میں ان کو جنت میں داخل نہیں کرواؤں گا، جنت میں ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، وہاں تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور صحابہ نے جب کہا یا رسول اللہ تو آپ ہی بتاؤ کس کا ایمان کمال والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد اور تمہارے بعد میری امت کا ایک حصہ اور آئے گا، اور حالاتوں سے گزریں گے، پریشانیوں سے گزریں گے،
نہ اللہ کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، نہ فرشتوں کے نزول کو دیکھا، نہ مجھے دیکھا، نہ میرے معجزات کو دیکھا، نہ اللہ کی کسی قدرت کو دیکھا، نہ قرآن کے نزول کو دیکھا، نہ کسی فرشتوں کے نزول کو دیکھا، کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس کے باوجود بھی غائبانہ ان کا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فتوبى للغرباء۔ وہ لوگ جن کے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے ایک بشارت، ان کے لیے 7 بشارت ہے۔ 7 ٹائم ہؤلاء احبائی، ترمذی کی روایت، امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میرے محبوب ہیں، my beloved, they are my beloved، احبائی، میرا احبا، میرے پیارے، my beloved۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے احبا نہیں، ہم آپ کے محبوب نہیں، ہم آپ کے نور نظر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بل انتم اصحابی، بل انتم اصحابی، نہیں تم تو میرے اصحاب ہو، you are my companion, they are my beloved۔ See the difference؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دور میں، اس زمانے میں ایمان پر قائم رہنے والے، اسلام پر قائم رہنے والے، دین پر قائم رہنے والوں کو کیا مقام دیا کہ صحابہ کو کہا تمہارے لیے ایک بشارت، ان کے لیے 7 بشارت۔ جب تک ان کو لے کر جنت میں داخل نہیں ہوں گا وہاں تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو میرے اصحاب ہو، بل انتم اصحابی، تم اصحاب ہو، لیکن وہ میرے احبا ہیں، وہ میرے پیارے ہیں، وہ میرے نور نظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان کے اوپر ہمیں قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ جو اسلام سے، ایمان سے دور ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کمزوریوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ایمان جیسی دولت سے تو نے ہمیں مالا مال فرمایا، ہم نے اس کی ناقدری کی۔ یا اللہ تو نے ایسا نبی دیا جو تمام نبیوں کا سردار ہے۔ یا اللہ تو نے ایسی امت میں ہمیں پیدا فرمایا جس کا امتی ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، تمنا کی۔ یہ ہماری قسمت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس نبی کے ہم ماننے والے اس کے امتی ہیں۔ مولا اس کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ اس امت کے لیے تیرا نبی بہت رویا ہے، رو رو کر دعائیں مانگی ہے، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے تھے اور اپنے لادلوں کو قربان کروا دیا۔ حمزہ کی لاش 12 ٹکڑوں میں بچی ہے، حضرت مصعب ابن عمیر کو کفن تک نصیب نہیں ہوا۔ کتنی قربانیوں کے بعد، کتنے مجاہدوں کے بعد یا الہ العالمین یہ امت وجود میں آئی۔ یا اللہ امت سے امت پناہ نکل چکا ہے، امت میں امت پناہ پیدا فرما دو، امت کو امت بنا دو، امت کو صراط مستقیم پر لگا دو، امت کو ایک اور نیک بنا دو، ہمارے دلوں کو جوڑ دو، ہمارے دلوں کی قدرت کو دور فرما، ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دو، آپس کی نفرتوں کو دور فرما۔ یا الہی العالمین عرب میں اور عجم میں، یورپ میں اور امریکہ میں، افریقہ اور ایشیا میں، آسٹریلیا میں، دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ جہاں دین کے محنت ہو رہی ہے، جس لائن سے ہو رہی ہے، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ کام کی اور کام کرنے والے کی مدد فرما۔ یا اللہ اخلاص اور استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ایمان کی دولت سے تو نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے، اے مولا یہ ایمان ہمارے دلوں میں راسخ فرما۔ یا اللہ ایمان پر زندگی نصیب فرما، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، ایمان پر میدان محشر میں تیرے نبی سے ملاقات فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جن کا حق ہے، تمام کے ضروری زائد مقاصدوں کو پورے فرما۔ یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ پانی کی طرح بہ گیا، ہوا کے جھونکے کی طرح چلا گیا، غفلت میں گزر گیا، اے مولا اس غفلت کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان ہماری نجات کا ذریعہ بنا، رحمت کا ذریعہ بنا، عائدکم من النار کا ذریعہ بنا۔ یا الہی العالمین باقی لمحات جو رہ چکے ہیں اس کی قدردانی نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، یہ جو کورونا چل رہا ہے، اس قسم کی اور جو بھی بیماریاں ہیں اور آنے والی ہے، اے مولا اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو دیندار بنا، دین کے دائی بنا، دین کو جاری اور ساری فرما۔ یا الہی العالمین حرمین الشریفین کے دروازوں کو کھول دے۔ یا اللہ حج کی سعادت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی کی خلاصی نصیب فرما۔ یا اللہ فلسطین، کشمیر، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، برما، روہینیا،
اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے، یا مولا مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ مولا یہ تیرے ہیں، یہ کیسے بھی تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا اللہ یہ تیرے نبی کی مبارک امت ہے، مرحوم امت ہے، مولا تیرے نبی کی دعاؤں میں ہمارا شمار فرما۔ جن جن بلائی کی لائن کی دعائیں مانگی ہے وہ بلائیں ہمیں نصیب فرما، اور جن برائیوں سے بچنے اور حفاظت کی دعائیں مانگی ہے اسے ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔